चीज़ें सीख चुके हैं। 5वें और 6वीं क्लास में हमने उन रिश्तों के नाम, जिन 25 रिश्तों का रब कायनात ने कुरान अज़ीम शान के अंदर तज़किरा फरमाया है, उनके बारे में जाना और सीखा। और फिर 6वीं क्लास में हमने अरब के माशरे में जो अरबी ज़ुबान में जो रिश्तों का इस्तेमाल, जिनका कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुआ, उनके हवाले से जाना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कुरान पाक की 3 सूरतों के अंदर ये 25 नामों का तज़किरा और 3 मुकामात पर किया है, ये आगे ही भी आपको दी गई थी। तो आज हमारी क्लास जो है वो 7वीं क्लास है। तो मैंने अपने कार्य मैसेज में कहा था कि हमको कुरान के अल्फाज़ एक दफ़ा नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम एक मरतबा उन अल्फाज का ही दोबारा से इयादा कर लेते हैं कि जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 25 रिश्तों का तज़किरा फरमाया है, क्योंकि इनका बार बार तज़किरा हुआ है और इनका जानना, इनकी पहचान कुरान करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने जाना बाप, तो खुद ही बोल देता हूँ ताकि वक्त बच जाए। उसके बाद माँ, इब्नुन बेटा, बिन्तुन बेटी, अख़ुन भाई और उख़्तुन बहन, बालुन ख़ाविन और हलीलतुन या हलाई बीवी। इस तरीके से हमने अम्मुन चचा और अम्मतुन फूफी और वालिदुन वालिद और वालिदतुन वालिदा, वलद औलाद और अक़बा एक़ाब, ये भी औलाद के मायनों में ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका एक ही मरतबा इस्तेमाल फरमाया है। इस तरह ताय्युन अदइया, इसकी जमा है लय पालिक, जो बच्चा गोद ले लिया जाता है, उसका भी कुरान पाक में लेख पालक बच्चों के हवाले से सिर्फ 2 ही दफ़ा तज़किरा फरमाया गया है। और ज़ुर्रियतुन औलाद, ज़ुर्रियत ये काम हमारे इस्तेमाल होता है। रबीबतुन सौतेली बेटी, यानी कि किसी मर्द ने किसी औरत से निकाह किया है, वो पहले से हुआ कि उसकी औलाद भी थी, तो उसकी औलाद इस मर्द के लिए सौतेली बेटी होगी। इसी तरीके से वाइस वर्सा उस औरत के लिए उस मर्द की जो औलाद होगी उस सौतेली बेटी कहलाएगी। तो उसके बाद हमने ज़हरुन ससुराल, ससुर, ये भी इस कुरान में एक मरतबा ही कलमा इस्तेमाल हुआ है। और उसके साथ फिर हमने ज़ौजुन, शौहर और बीवी, ज़ौज का लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल किया। और ये मैंने बात की थी कि शौहर की ज़ौज बीवी है और बीवी का ज़ौज शौहर। उसके बाद सब्तुन असबाब, इसकी जमा बोला जाता है औलाद। और इस तरीके से साहिबतुन बीवी, और उसके साथ ही अहलुन घर वाले, अहल व याल जिसको कहते हैं, और आल कौम। तो ये हमने 25 उन रिश्तों को जाना और सीखा था कि जो अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम शान के अंदर इस्तेमाल किया। चले 2-4 मिनट के अंदर उन रिश्तों का भी तज़किरा किए देता हूँ कि जो कुरान में तो नहीं है इसका इस्तेमाल, लेकिन अरबी माशरे में, अरबी ज़ुबान में इसका इस्तेमाल है, जैसे हमारे यहाँ भी है। जैसे जद्दुन, जद कहते हैं दादा। कि मैंने वज़ाहत की थी कि नाना को भी जद कहा गया और दादा को भी जद कहा। अगर इसके आगे जद्दुन मिन अम, के नाना माँ की तरफ से जद, तो इसको क्या कहेंगे नाना। जद्दुन दादी, इसी तरह जद्दुन मिन अम, ठीक है, तो नानी। जद्दुन मिन अम लगाएंगे तो नानी के मायने में देगा। वालिदुल ज़ौज, उस वालिद को कहते हैं, और ज़ौज बीवी को कहते हैं। बीवी वालिद ज़ौज, बीवी का वालिद क्या कहलाएगा, उस्र कहलाएगा। इस तरह वालिद ज़ौज, बीवी की वालिदा वो क्या कहलाएगी, सास कहलाएगी।
تو اس طرح زوجۃ الابن، زوجہ زوجہ ہی ہے، ابن بیٹا، بیٹے کی بیوی جس کو ہم بہو کہتے ہیں، اور کے معاشرے میں بھی وہ اسی طرح زوجۃ الابن استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے زوجۃ الابنتی، ابنت ہم کہتے ہیں، بنت کہتے ہیں بیٹی کو. بیٹی کا زوج کیا ہوئی؟ بیٹی کا زوج، بیٹی کا خاوند داماد، داماد، ٹھیک ہے. اسی طرح کہ آپ چچا کو کہتے ہیں، لیکن ہم نے تشخیص کر دی ہے کہ وہ تایا ہے، ہمارے چچا نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ ام اکبر، اکبر بڑا، چچا بڑا، بڑا چچا، تو اس کو ہم تایا کہتے ہیں ہماری زبان میں، ام اکبر. اسی طرح سے تائی کو زوجہ الام اکبر، زوجہ کا لفظ لگ جائے گا پہلے اور وہ تائی کے معنی دے گا ہماری عربی زبان کے اندر. قرآن کی زبان میں نہیں لگائیں گے، یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. ابن الابن، ابن بیٹے کو کہتے ہیں. ابن الابن بیٹے کا بیٹا ہوتا ہو گیا. اس طرح سے ابنۃ الابن، بیٹی کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پوتی. ابنۃ الابن بیٹی کی بیٹی پوتی. ابنۃ الابن، ابنۃ البنت، ابنۃ البنت بیٹی کی بیٹی کیا ہوئی؟ نواسہ. اپنا ابنۃ البنت نواسہ، اور بنت البنت ایون مرد کے نام کہتے ہیں نا، ابنۃ البنت نواسہ اور بنت البنت نواسہ. اسی طریقے سے زوجۃ الاخت، کہ اخت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی پڑھا. ہاں جی ہری صاحب ابھی پڑھا نا ہم نے. زوجۃ الاخت بہن، اس کو بہن کہتے ہیں نا، بہن کا زوج بہن ہوئی. یہ کہ 10 سال جو آتا ہے میں بڑے آسان آپ کو تفلیس کے ساتھ یہ اسباب پڑھا رہا ہوں. اس طرح اخت الزوجہ، ٹھیک ہے، اخت الزوجتی، تو اخت کس کو کہتے ہیں؟ بہن کو. زوجہ کی بہن کیا بن گئی؟ سالی، ٹھیک ہے. تو اس طرح زوجۃ الاخ، آخی، ٹھیک ہے، بھابھی. اور اس طرح اخت الزوج، نند. تو یہ وہ رشتے ہیں جن کا عربی زبان میں استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد میں نے اب بات زوجۃ الاب، سوتیلی ماں، سوتیلی ماں. الربیب سوتیلا بیٹا، اس لیے الربیہ سوتیلی بیٹی. اخت من زوجتی سوتیلی بہن. اور اس کو الاب اور زوجۃ الام کی ماں کی طرف سے، ٹھیک ہے، سوتیلی بہن. اور اگر اس کا خالی لکھا گیا تو پھر باپ کی طرف سے آ جائے گی سوتیلی بہن. جب ماں کی طرف سے، دنیال کی طرف سے اشارہ کرنا ہوگا تو ام کا لفظ استعمال ہوگا. یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو اسی طرح اخت من زوجۃ الاب او من زوجۃ الام، سوتیلا بھائی ماں کی جانب سے. اس طرح ابن بن نبی لے بالغ بیٹا، ابنۃ بن نبی لے بالغ بیٹی، ابنۃ بن نبی لے بالغ بیٹی بننا جس کو کہتے ہیں. اس طرح کا خطیب، ہمارے یہاں تو خطیب مسجد کے مولوی کو کہا جاتا ہے نا، لیکن عربی زبان میں منگیتر کو خطیب کہا جاتا ہے. اور اس کا خطیبۃ لڑکی، منگیتر اگر لڑکی اور لڑکا دونوں کے. ایک اور میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث میں کیا پہچان کریں گے کہ یہ اینک والی تا، دو نقطہ والی تا اگر ہم کسی لفظ کے آخر میں لگا دیں گے تو وہ مذکر سے مؤنث بن جائے. بڑا آسان کو قاعدہ تھا، یہ بڑا یہ سبب میں ہم آج ہم اپنے سبب کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے کچھ قرآن پاک کے کچھ حروف آپ کے سامنے لکھے. آپ مضاف اور مضاف الیہ پڑھیں گے. کاف کے کی، جس کو انگلش میں ہم فا کے حذ استعمال کرتے ہیں نا، اس کا، اس کی، اس کے لیے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی عربی میں بھی
اس سے پہلے ہم نے مبتدا اور خبر پڑھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں واقعہ اور اس میں لقڑا، دوسرے معنی میں آپ یہ کہہ لیں، اور اس کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ لقڑا سے معرفہ میں بدلنا ہو تو الف لام کا استعمال کریں گے تو وہ خصوصیت اختیار کر جائے گا. بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب دیکھیں قرآن کا حکم، اس طرح کے الفاظ کو عربی میں میں پہلے اردو لکھی ہے، آج پہلے میں عربی لکھتا تھا نا، آج میں نے سمجھانے کے لیے بات کو اردو کے پہلے لکھی ہے تاکہ ہماری بات کی تفہیم ہو جائے کہ قرآن کا حکم. اب اس کا آسان طریقہ ہے، اس کی عربی بنانے کا آسان طریقہ ہے. قرآن کا حکم کیا کریں گے؟ مضاف الیہ کو پہلے لے آئیں گے. حکم قرآن، ماشاء اللہ کیا بن جائے گا؟ حکم قرآن، ٹھیک ہے. تو اور اس کے نیچے ہم دو زیر کا استعمال ابھی کریں گے، اس کے بعد میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ایک زیر کا استعمال کس مقام پہ ہم کریں گے. قرآن کا حکم، حکم قرآن. ٹھیک ہے، اب حکم قرآن کے نیچے ہم دو زیر لگائیں گے. کیا کریں گے؟ دو زیر کا استعمال کریں گے. یہ دو زیریں کیا کام کر رہی ہیں؟ تو یہ دو پیش کا ہم نے استعمال سیکھا تھا نا، کہ دو پیش کس کا معنی دے رہے تھے؟ ہے ہی کا. دو پیش کرنے سے کیا معنی پتا جاتا تھا؟ ہے ہی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں دو زیر لگنے سے تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن کا حکم کو ہم پہلے لے آئے ہیں اور قرآن نے دو زیر لگا دی، ہم نے نیچے بعد میں لگا دی ہیں. اب یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دو زیریں جو ہیں اس میں بدلا ہے، پھر میں نے دیے کاف پہ کی. ٹھیک ہے نا، قرآن کا حکم اونٹ کی قوم. اب آپ بولے جس کے دل میں دو بھی آتے بولنا کریں، اسی سے تو ذہن بنتا ہے. اس میں ہم پیش کا معنی پیش کا استعمال کریں. قوم دن، ماشاء اللہ دیکھیں اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں. قوم دن کیا معنی آگے؟ وہ کی قوم. رسول کی دعوت، دعوت رسول. ٹھیک ہے، پیش کا استعمال کر کے رسول. ٹھیک ہو گیا جی. اب اللہ کے بندے، اللہ کے بندے آتے ہیں عباد اللہ. آپ اس عبادت اللہ میں بیٹھے ہیں، بندے کا کہا گا عباد اللہ، اللہ کے بندے ہیں. تو ہم کیا لکھیں گے؟ عباد کے اوپر پیش آئے گا عباد اللہ. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کیونکہ اللہ کا ہے، جہاں بھی آئے گا ذکر اس کا کوئی جمع تسنیہ ہے ہی نہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کا جہاں بھی ذکر آئے گا اس کی کوئی جمع تسنیہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ. تو لہٰذا وہاں پہ صیغہ جو استعمال ہوگا وہ بہت بڑا استعمال ہوگا، عباد اللہ. اس طرح اللہ کا گھر، ماشاء اللہ
طریقے سے ہم نے مخلوق اللہ کی مخلوق. آئیے ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں. ہم نے پہلے کیا سیکھا تھا کہ جہاں کسی کو خصوصیت دینا ہو، مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ شہد کا استعمال ہوتا ہے، شہد کا مہینہ، لیکن الشہر آ جائے گا، الشہر العظیم، یہ کسی پرٹیکولر مہینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. شہر العظیم، الشہر المبارکہ، ایک رمضان المبارک کا مہینہ. الانسان ان الانسان لفی خسر، لگیا یہ انسان کی خصوصیت کو ظاہر کر. تو چونکہ یہ مثالیں میں سب دے چکا ہوں، زیادہ صرف یہ یاد دہانی کے لیے میں نے سامنے رکھی. اب اس کو ہم نے کیا کتاب اللہ، اس کا ترجمہ کریں اللہ کی کتاب. لیکن اس چیز سمجھانے کے لیے میں نے اس کو کیا کہ اللہ کی کتاب، اور یہ جو ایک سے ایک یا دو سے ایک آئیں گی یہ اس کا کی کا معنی دے، کا کے کی کا معنی دے. اس طرح کلام اللہ ہی اللہ کا. سنت الرسول، یہاں پہ بھی الف لام ہے، یہاں پہ بھی الف لام ہے، اور یہاں پہ بھی الف لام ہے. سنت الرسول. اچھا اگر کہ ہمارے ماں باپ کا کوئی کام ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرے ماں باپ کی سنت ہے، یہ میرے خاندان کی سنت ہے، وہاں بھی لفظ سنت استعمال ہوتا ہے پیروکاری کے معنوں میں. لیکن یہ کیونکہ سنت الرسول، رسول کے ساتھ اس پر مخصوص کیا گیا، خاص کیا گیا، تو سنت الرسول رسول کی سنت. ٹھیک ہے. ریب الانسان، ریب کہتے ہیں شک، انسان کو شک. ہم تو ہر وقت شک میں پڑے رہتے ہیں نا، کیا پتہ نہیں قصور ہے کہ نہیں ہے، میرا تو خاص کر کوئی معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں آدمی بات سے قصور کرتے ہیں، انسانی معاملات ہیں نا، بہت سارے معاملات میں شک میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان جو ہے ہوتا ہے ریب الانسان. کیا ہو گیا اس کا مطلب؟ انسانوں کا شک. ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر کوئی قرآن میں بار بار استعمال ہوگا. دیکھیں اب یہ جب یہ معنی آپ کے آ رہے ہیں نا، جب آپ قرآن پاک کو، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ جب آئندہ قرآن پاک کو تلاوت کریں اور یہ الفاظ آئے تو آپ کو روپیہ آنا چاہیے کہ یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس پہ غور و فکر کریں. تو انشاءاللہ آپ کو اس رمضان میں بہت ساری چیزیں تلاوت ہوتی تھی اور ہم پیچھے سمجھ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کا کلام کس انداز میں ہم سے بات. ذکر الرحمان، یوم الدین، یہاں پہ بھی الف و لام کا استعمال ہوا ہے. دین تو دین کو کہتے ہیں نا، لیکن یوم الدین یہ مخصوص ہے قیامت کے لیے، آخرت کا جزا سزا کا. تو لہٰذا یہاں پہ بھی ہم نے ایک دیر کا استعمال کیا. یوم الدین ہم نے دو کو سے لے کے نہیں استعمال، لیکن یہ مختص ہے، خاص ہے، تو وہاں پہ ہم نے دو کی بجائے ایک زیر کا استعمال کیا. جیسے الف لام میم کے ہم الحمد، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی قرآن قوم ہود دعوت الرسول اتباع اللہ بیت اللہ مخلوق اللہ، وہاں پہ ہم نے یہ کیا تھا. تو یہاں پہ ہم نے ایک زیر کا استعمال کیا. یوم الدین حساب کا دن، جزا سزا کا دن، بدلے کا دن، قیامت کا دن، تمام معنوں میں استعمال ہے. یہ یہاں تک سمجھ. اس کا کوئی سوال ہے کسی؟
ساتھی کے ذہن میں تو ریب الانسان جو لکھا ہے، ہاں ریب الانسان، ہاں انسان ہی، یہ اگر دو پیچھے دے تو تب بھی انسانوں کا شک ہوتا تو اس کو محسوس کیا گیا ہے، شک تو کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، انسانوں کا شک. تو لہٰذا یہاں پہ کیا کہنا پڑا وہاں پہ ہم نے کہ جب وہ آئے گا ان قرآن کو رسول اور اسی طریقے سے اگر وہاں پہ آتا تو وہاں پہ کیا ہوتا؟ دو زیر کا استعمال ہوتا. لیکن ریب الانسان انسانوں کا شک، تو یہاں پہ دیکھیں وہ سارے وہ کلمے لکھے ہیں، کتاب اللہ، کلام اللہ، سنت الرسول، رب الانسان، ذکر الرحمانی، کہ ایک زیر کا استعمال. اگر میں یہی کہتے ہوئے چلیں گے کہ ایک زیر کا استعمال، دو زیر کا استعمال، کچھ ہم نے پہلے پڑھ لیا اس بات میں اور کچھ انشاءاللہ ہم اگلے اس بات میں پڑھیں گے. اچھا ایک دو کلمے بغیر لکھے میں بولتا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیجیے گا اس میں کہ اللہ کی زمین، اللہ کی زمین، زمین کس کو کہتے ہیں؟ عرش. ٹھیک ہے، ارض اللہ، اللہ کی زمین. تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ گناہ گار کا کھانا. گناہ گار کی کیا معنی آتے ہیں؟ اسیم. طعام کھانے کو کہتے ہیں، طعام الاسیم، گناہ گار کا کھانا. اس طرح حامد کا گھر، ہم نے گھر کا تو کئی دفعہ پڑھ لیا، در. ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ دار اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، دار الحامد، حامد کا گھر. اور یہ استعمال ہو گیا کیونکہ مخصوص ہے نا، یہ پھر ویسے گھر، یہ حامد کا گھر، یعنی کہ مختص ہو گیا، مخصوص ہو گیا، اس لیے ایک گھر کا استعمال آئے گا. یہ آسان تک یہ رکھے گا جہاں پہ بھی اختصاص ہوگا نا وہاں پہ ایک گھر کا استعمال ہوگا. آخرت کا گھر، دار الآخرہ. اس طرح خالد کا گھوڑا، گھوڑا کہتے ہیں باطل خیل یا تو خالد کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سبق میں اتنا ہی ہم اس کو رکھتے ہیں. آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے کلاس کو مس کرنا مناسب نہیں کہ ہفتے میں 2 دن کلاس ہوتی ہے تو میں اپنی ڈیوٹی ہے پوری کروں. میں بات ہی دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نصیب فرمائے. تو یعنی کہ اب اس میں آج ہم نے 2 چیزیں جو پڑھی ہیں کہ کا کی کے میں نے پیدا کرنے کے لیے پہلے لفظ کے آخری حرف کیا کرتے ہیں؟ ایک پیش کراتے ہیں، پہلے لفظ کے آخری حکم قرآن نہیں، اور دوسرے حرف کے آخر میں 2 زیر لگا. یہ آسان تھا، پیدا ہو گیا اس کا کاف ایک ہی کے معنی دینے کے لیے. اور جہاں پہ الف لام کا استعمال ہوگا اس سے مضاف والے طریقے صرف ایک زیر باقی رہے. اب مضاف کیا ہے؟ تو پہلا تو کرنا ہے، قرآن مضاف ہے، حکم جو ہے مضاف علیہ، جیسے مبتدا اور خبر، مبتدا اور اس میں نبرہ میں بڑا لگا. اس طرح سے کہ قرآن جو ہے مضاف ہے اور اس کا مضاف علیہ کیا ہے؟ تو یہ اس کا آسان تھا جو ہے یہ کہتا ہے کہ پہلے حرف کے لفظ کے آخری حرف پیش لگائیں گے اور آخری دوسرا جو حرف ہے اس کے نیچے تو یہ کہا کہ میں نے دے. تو اس کا مطلب انشاءاللہ کل ہم اب دیکھیں یہ جو عربی میں جہاں بھی جو میں نے بھی کلاسیں لی ہیں پہلے ہمیشہ گردانوں کی طرف آیا جاتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ساری وہ عربی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں جو عربی کی کتابوں میں لغت میں لکھا ہوا ہے، جو ایم اے کی یا ماسٹرس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم سارے پڑھ لیں. تو میں صرف میں نے کہا کہ 12-13 کلاسز اس انداز سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم کو قرآن فہمی میں آسانی ہو جائے تاکہ ہم قرآن پڑھتے وقت اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جائے اور ہماری نمازوں کے اندر یکسوئی پیدا ہو. کل ہمارا 8ویں کلاس ہوگی اور 8ویں کلاس کا آغاز جو ہم کریں گے گردان سے، فعل سے. پھر ہم نے پڑھا فعل فاعل مفعول ہم پڑھ چکے ہیں نا، وہی چیزیں جو آگے ہیں. کل انشاءاللہ ہم لفظ فعل
کی گردان کریں گے، اور اس میں وہی طریقہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ مذکر اور مؤنث میں فرق کیا ہے. جیسے وہ اینت والی تال لگانے سے مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے، اسی طرح یہاں پہ ایک قاعدہ ملی ہے جو انشاءاللہ میں آپ کو کل کی کلاس میں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی آگاہی ہوگی تو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کیونکہ جتنے بھی آگے میں نے عربی کی کتابیں پڑھی ہیں جس کی، اس میں سب سے پہلے ہر ہی مصنف نے ماہر عربی زبان نے فعلا سے ہی آغاز کیا. ٹھیک ہے، وہی کہتے ہیں کہ تمام حروف کی ڈھلائی اسی ایک حرف پہ ہے. اگر آپ فعلا کی گردان سیکھ گئے آسانی سے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر آپ اگلے جو کچھ الفاظ پھر میں ایسے ہی آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ چلیے یہ فعلا میں نے لکھ دیا ہے اور اب یہ یشرب میں لکھ رہا ہوں پینا، اب اس کی آپ گردان کریں. تو انشاءاللہ جیسے آج آپ نے ساتھ دیا ہے آپ ایسے اس کا بھی سمجھتے چلے جائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ عربی سمجھ جانا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اپنے دین فہمی، قرآن فہمی، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرف اور اس کے بعد عمل